أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم إنا أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين. اللهم فقهنا في الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم أرنا الحق حقه وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آمين يا رب العالمين. الحمد لله آمين. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. वालेकुम अस्सलाम व वालेकुम रहमतुल्लाहि व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरतुल कहफ की आयत नंबर 14 से 16 तक आज हम पढ़ेंगे। सूरत का आगाज करते हैं कलाम पाक। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। أعوذ بالله अऊज़ु बिल्लाहि من मिनश الشيطان الرجيم शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। بسم الله बिस्मिल्लाहिर الرحمن रहमानिर الرحيم रहीम। وربطنا 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 على قلوبهم على قلوبهم على قلوبهم على قلوبهم إذ قاموا إذ قاموا قاموا فقالوا ربنا فقالوا ربنا فقالوا ربنا وقالوا ربنا رب السماوات رب السماوات رب السماوات رب السماوات والأرض والأرض لن ندعو लाम की जबर को नून के साथ जल्दी से मिलाइए। लान नहीं करना, यानी कि जबर को आपने खड़ी जबर में बदलना नहीं है। जबर को फौरन के साथ अगर आप नून से नहीं जोड़ेंगे तो वो गलती में शुमार होगा। नून के ऊपर आप गुन्ने की मिकदार को मुकम्मल कीजिए, दाल के ऊपर कलकला कीजिए और यहाँ पर मद्दे असली नहीं होगा। जबर के बाद अलिफ आ रहा है लेकिन ये अलिफ पढ़ा नहीं जाएगा। इसको हम बगैर अलिफ के सिर्फ जबर के साथ पढ़ेंगे। लन नदअव لن अब आपके जहन में ये सवाल होगा कि इसको हम क्यों नहीं पढ़ेंगे, हालांकि यहाँ पर मद्दे असली के सारे सबब मद्दा मौजूद है। तो वजह क्या है? तो वजह इसकी ये है कि इसको अरब के रबो लहजे में इसी तरीके से अदा किया गया है, इसलिए हम इसको सेम एज इट इज़ ही पढ़ेंगे। ये कुछ अल्फाज कुरान पाक के अंदर ऑप्शनल हैं
जो राइटिंग स्टाइल में डिफरेंट होते हैं, लेकिन उनको पढ़ने का स्टाइल थोड़ा डिफरेंट होता है। ऑप्शनल एंड कंडीशनल है। इनको जैसे इनके रूल्स हैं उसी तरीके से पढ़ा जाए। लन नदअु लन ندعو मिन दूनिही من دونه मिन दूनिही من دونه إلها لقد إلها لقد 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 قلنا قلنا إذا شططا إذا إذا شططا إذا شططا إذا شططا وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض وربطنا على قلوبهم قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا لن ندعو من دونه آلهة لقد قلنا إذا شططا तो के ऊपर तनवीन दो ज़बर हैं और वक्फ की सूरत में एक ज़बर अलिफ के साथ जब हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर हम अलिफ मद्दा के साथ वक्फ करेंगे, यानी कि 2 हरकत तक लंबा करके हम तो को पढ़ेंगे। लन नदअु मिन दूनिही इलाहा लक़द क़ुलना إذا شططا لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا जाहिदा आंटी थोड़ा सा इसको स्ट्रेच कीजिए। إذا شططا إذا شططا هؤلاء هؤلاء قوم اتخذوا قوم قوم اتخذوا قوم اتخذوا من دونه من دونه آلهة
आलिहा यहाँ पर हमने गोल ता को, जिसको ताई मरबूता कहते हैं, इसको हमने हा में कन्वर्ट किया है, चेंज किया है। उसकी रीजन क्या है कि गोल ता अगर आ जाए, जिसको ताई मरबूता कहते हैं, और उसके ऊपर आपने वक्फ करना है, तो वक्फ की सूरत में ये गोल ता हा में बदल जाती है। इसके अंदर इनके हरकत को नहीं देखा जाता कि दो जबर, दो जेर, दो पेश, जबर जेर पेश या कोई हरकत है तो उसमें क्या तब्दीली आएगी, बल्कि हरकत को कंप्लीटली इग्नोर कर दिया जाता है, सिर्फ गोल ता को हा में बदल दिया जाता है। من دونه آلهة من دونه آلهة لولا يأتون لولا يأتون عليهم بسلطان। यहाँ पर शकील के बाद बा आ रहा है, तो आप यहाँ पर गुन्ना करेंगे, इसको स्किप नहीं करना है। इसको कि तजवीद की टर्मिनोलॉजी में इसको ख्वाहिशत भी कहते हैं। अलैहिम बिसुल्तानिम bayyin। عليهم بسلطان بين बाय्यिन नहीं कहना, बा को थोड़ा सा जल्दी पढ़िए, bayyin। بين अलैहिम बिसुल्तानिम bayyin। عليهم بسلطان بين فمن أظلم فمن أظلم فمن أظلم فمن أظلم ممن افترى ممن افترى ممن افترى ممن افترى على الله على الله كذبا كذبا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة 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 لولا يأتون عليهم بسلطان بين 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 فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا
فمن فمن أظلم ممن افترى افترى على الله كذبا كذبا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا فمن أظلم ممن ممن افترى على على الله الله كذبا كذبا وإذ اعتزلتموهم وإذ وإذ اعتزلتموهم وإذ اعتزلتموهم واعتزلتموهم وما يعبدون وما يعبدون आइन की अदायगी को दुरुस्त करके पढ़िएगा वमा याबुदून وما يعبدون इल्लल्लाह إلا الله فأووا إلى الكهف فأووا إلى الكهف فأووا إلى الكهف فأووا إلى الكهف ينشر لكم ينشر لكم ربكم من رحمته ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته हरकत का ख्याल रखिएगा इसमें तब्दीली नहीं होनी चाहिए फिर से हम पढ़ते हैं وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا ويهيئ لكم من أمركم مرفقا
وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا. سبحانك الله ثم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك نحمده ونصلي على رسوله الكريم عما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ڈالیے تو نمنا خان وربطنا اور مربوط کر دیا اور مضبوط کر دیا جما دیا علی اوپر قلوبہم ان کے دلوں کو اذ جب قاموا وہ کھڑے ہوئے فقالو تو کہنے لگے ربنا پروردگار ہمارا رب ہے السماواتی آسمانوں کا والارض اور زمین کا لن ہرگز نہیں ندعو ہم پکاریں گے من دونہ سوائے اس کے الہن کوئی معبود لقد البتہ تحقیق قلنا کہیں گے ہم اذ تب شطط بعد از عقل بعد یا خلاف حق بات یا خلاف حقیقت بات یا جھوٹی بات اللہ تعالیٰ سے ان نوجوانوں نے دعا کی اور وہ دعا کیوں کی جیسا کہ آپ کو میں نے بتایا کہ ایک ایسی سوسائٹی کے اندر رہ رہے تھے جہاں پر اس وقت کا حاکم جو تھا یا حکمران جو تھا وہ خود بھی مشرک تھا بت پرست تھا اور لوگوں کو اس بات پر مجبور کرتا تھا کہ بت پرستی کی جائے اور شرک کیا جائے اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ چند نوجوان تھے فتیتن سے مراد ایک چھوٹا گروپ ہوتا ہے جس کے اندر 9 کے قریب افراد ہوتے ہیں یا اس سے کم ہوتے ہیں تو یہ ایک نوجوانوں کا چھوٹا سا ایک گروہ تھا جو یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ اپنے ہاتھ سے تراشے ہوئے ان بتوں کو ہم اللہ کے سوا کیسے مان سکتے ہیں جو زمین و آسمان کی تخلیق کا مالک ہے ہم اس کی عبادت کیوں نہ کریں جس نے زمین و آسمان کو بنایا ہے انہوں نے دل میں یہ ارادہ کیا اور یہ سوچ لیا کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے معاشرے کے اندر ایسے دوسرے بھی لوگ تھے لیکن وہ کم ہمت تھے اور آگے بڑھ کر اپنی بات کو اوپنلی بیان نہیں کر سکتے تھے لیکن یہ وہ چند نوجوان تھے جنہوں نے ہر خوف اور ہر خطرے کو مول لے لیا اور پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت کا راستہ دکھائے اور ان کے لیے آسانی پیدا فرمائے تو اس میں جو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اہتمام فرمایا وہ تھا وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ جب بھی کوئی انسان ارادہ کرتا ہے کسی بھی نیکی کا یا نیک کام کا تو اس کے لیے جو سب سے پہلے انسٹنٹ اس کو ریوارڈ اللہ تعالیٰ دیتا ہے اللہ تعالیٰ کے توکل کے نتیجے میں تو جو بھی آئندہ آنے والی اس کی زندگی کی مشکلات مصائب تکلیفیں اور پریشانیاں جو حق کے راستے میں اس کو آنے والی ہیں اور ڈیفینیٹلی اس نے ان کا مقابلہ کرنا ہے دشمنوں کا مقابلہ کرنا ہے حالات کی سختیوں کا مقابلہ کرنا ہے تو اس کے مقابلے میں ایسے دل کی استقامت چاہیے ہوتی ہے جس کے ذریعے سے وہ حالات کے سامنے سینہ سپر ہو جائے اور ڈٹ جائے اور یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہی ہوتا ہے تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے وہی کیا اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو استقامت عطا کی ان کے دل کو مضبوط کیا ان کے دل کو سخت کیا مضبوط کیا تاکہ وہ ان حالات کا ان سختیوں کا مقابلہ کر سکے اور استقامت کے ساتھ جمے رہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَبَطْنَا
اور مربوط کر دیا علی قلوبہم ہم نے ان کے دلوں کو اس ریوارڈ کی وجہ سے کہ اذ قاموا جب وہ کھڑے ہو گئے. اور وہ کب کھڑے ہوئے اس کے بارے میں کچھ علماء کی مختلف آراء ہیں. بعض کے نزدیک یہ اس وقت کھڑے ہوئے جب ان نوجوانوں کا چرچا حکمران وقت تک پہنچا اور اس نے اپنے دربار میں ان نوجوانوں کو طلب کر لیا. تو وہاں پر جب یہ کھڑے ہوئے تو انہوں نے علی اعلان اپنے توحید پرست ہونے کا اعلان کیا. حالانکہ وہ یہ جانتے تھے کہ اس کے بدلے میں حکمران وقت کی طرف سے ہمیں بہت زیادہ اذیتوں کا اور تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور یہاں تک کہ ہم اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں گے. لیکن اس کے باوجود وہ وہاں پر کھڑے ہوئے اور اس کے سامنے کھڑے ہو کر علی اعلان اپنے توحید پرستی کا دعویٰ کیا. اور بعض کے نزدیک یہ ہے کہ یہ لوگ یہ نوجوان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ یہ بات کر رہے تھے کہ ہم کیسے یہ کر سکتے ہیں کہ فقالو تو کہنے لگے ربنا پروردگار ہمارا تو وہ ہے رب السماوات والارض جو رب ہے آسمان و زمین کا. لن ندعو ہم ہرگز نہیں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو بھی الہ مانتے اور نہ ہی کسی کی عبادت کریں گے. ہم صرف اللہ واحد لا شریک کی عبادت کریں گے جو آسمان و زمین کا خالق مالک مدبر اور پروردگار ہے. لقد قلنا اگر ہم ایسا نہ کریں تو قلنا کہیں گے ہم اذن اس وقت شططا وہ بات جو خلاف حقیقت ہے. یعنی کہ کوئی بھی ایسی بات جو کہ حق پہ مبنی نہیں ہوتی وہ جھوٹی ہوتی ہے, وہ ظلم اور زیادتی پر مبنی ہوتی ہے, وہ عقل سے باہر بات ہوتی ہے, وہ جھوٹ پر مبنی بات ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ ایسی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا, اللہ تعالیٰ کے ساتھ معبود ٹھہرانا کسی اور کو, تو یہ کیا ہے؟ یہ بعد از عقل ہی بات ہے, یہ خلاف حقیقت بات ہے, یہ جھوٹی بات ہے اور جھوٹ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ منسوب کرنا ہے. تو انہوں نے کیا کہا کہ ہم ایسی ہرگز کوئی بات نہیں کریں گے جس کا عقل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, جس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, جس کا حق کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ہاؤلائی یہ ہیں قومنا قوم ہماری اتخذوا انہوں نے بنا رکھے ہیں من دونہ اس کے سوا الہن آلہتن اور معبود. ہمیشہ ایسا ہوتا ہے اور اکثر اوقات ایسا دیکھا گیا ہے کہ جو بھی انفلوئنشل پرسنالٹیز ہوتی ہیں سوسائٹی کے اندر یا پھر جو حاکم وقت ہوتا ہے, جو اس کا مذہب اور جو اس کا عقیدہ ہوتا ہے وہ اثر انداز ہوتا ہے اس کی رعایا کے اوپر, اور رعایا کی اکثریت کا بھی وہی مذہب ہوتا ہے جو کہ حاکم وقت کا ہوتا ہے. اس لیے وہاں اس معاشرے کی اکثریت جو کمیونٹی تھی وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتی تھی اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ وہ دوسروں کو پوجتی اور ان کی عبادت کرتی تھی. تو یہاں پر یہ نوجوان کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں, یہ ہماری قوم کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے معبود بنا رکھے ہیں. لو لا کیوں نہیں یأتونا لاتے ہیں وہ علیہم ان پر بسلطان کوئی دلیل بین کھلی. یعنی کہ انسان کا جو بھی عقیدہ ہو, جو بھی ایمان ہو, جو بھی مسلک ہو, جو بھی مذہب ہو, وہ سب سے پہلا تو ایک ریشنلی ہونا چاہیے, عقل کے اندر وہ بات آنی چاہیے. پھر اس کے بعد اس کے پاس اس کے ٹھوس دلائل موجود ہونے چاہیے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں, میرا یہ عقیدہ ہے, میرا یہ مذہب ہے, تو اس کے یہ دلائل ہیں. اور وہ حق پر مبنی ہونی چاہیے اور ایسی دلیل ہونی چاہیے جو ایک ایسے ہستی کی طرف سے انسان کو ملی ہو جو کہ کائنات کا خالق و مالک ہو, جو کلی اختیارات رکھتا ہو اور تمام سپر پاورز کا مالک ہو. تو ایسے دلائل اگر ایک انسان کے پاس نہیں ہے اور بے دلیلی کے ساتھ صرف محض وہ سوسائٹی کو دیکھتے ہوئے, اس کے ٹرینڈ کو دیکھتے ہوئے اس کو فالو کرے, یہ بلائنڈلی اپنے آباء و اجداد کو دیکھ کر کسی چیز کو فالو کر رہا ہے اور وہ یہ نہیں جانتا ہے کہ وہ کیوں کر رہا ہے, سوائے اس کے کہ یا تو اس سوسائٹی کے انفلوئنشل پیپل جو ہیں وہ اس چیز کو مانتے ہیں یا پھر ہمارے آباء و اجداد جو گزر چکے ہیں وہ اس کو مانتے ہیں, تو یہ دلیل کی بات تو نہ ہوئی. تو وہ کہتے ہیں کہ لولا یأتون علیہم بسلطان بین,
بھلا یہ ان کے خدا ہونے پر کوئی کھلی دلیل کیوں نہیں لاتے، یہ کیوں نہیں پروف کرتے کہ ہم جن کو خدا مانتے ہیں وہ واقع ہی خدا کہلانے کے لائق ہیں۔ فمن پس من کون اظلم زیادہ بڑا ظالم ہے، ممن اس سے جس نے افترا گھڑ لیا علی اللہ تعالی کے اوپر کذبا جھوٹ۔ تو اس سے زیادہ بڑا ظالم اس دنیا کے اندر کون ہو سکتا ہے جس نے اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹ باندھ لیا۔ اور یعنی کہ جھوٹ باندھنے کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دلیل کے بغیر بات کر رہا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف وہ بات منسوب کر رہا ہے جس کی کوئی دلیل نہیں ہے، جس کے بارے میں اس کو کوئی علم نہیں ہے، اور بغیر علم کے بات کرنا اللہ تعالیٰ کے متعلق، یہ بہت ہی سخت بات ہے۔ یعنی کہ اگر علم نہیں ہے اور لا علمی کے اندر انسان کوئی بات کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ تو اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ کس ہستی کے خلاف یا کس ہستی کے اوپر جھوٹ باندھ رہا ہے۔ وہ جو خالق کائنات ہے، وہ جو مالک کائنات ہے، کیا اس کے اوپر وہ جھوٹ باندھ رہا ہے اپنی لا علمی کے عوض یا اپنی لا علم ہونے کے باوجود؟ وَإِذْ اور جب اعتزلتموہم تم نے ان سے کنارہ کر لیا، وما اور جو یعبدون وہ عبادت کرتے ہیں، الا اللہ سوائے اللہ تعالیٰ کے، فأبو پس پناہ لے لو، الی طرف الکہفی غار کے، ینشر لکم پھیلا دے گا یا وسیع کر دے گا، لکم تمہارے لیے، ربکم تمہارا رب، من رحمتی ہی اپنی رحمت میں سے، وَيُحَيِّ اور مہیا کرے گا، من امرکم تمہارے لیے کاموں میں، مرفقا آسانی۔ وہ ایک دوسرے کو یہ مشورہ دینے لگے کہ کیونکہ اب تم نے ایک سٹینڈ لے لیا ہے، اس سوسائٹی کے لوگ بھی تمہیں قبول نہیں کریں گے، حاکم وقت بھی تمہارے خلاف ہو چکا ہے اور تمہیں اس وقت اپنی جان کا بھی خطرہ ہے، اباؤ اقارب جو ہیں وہ تمام تمہارے تم سے چھن چکے ہیں، تم نے ان کو چھوڑ دیا ہے حق کی خاطر، اور اپنے جو کاروبار تھے، جو تجارت تھی، جو کچھ بھی تھا اس کو اللہ کی راہ میں تم نے قربان کر دیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ہی صرف عبادت کریں گے اور اس کے سوا کسی کی نہیں کریں گے۔ تو اب پناہ لینے کی باری ہے، تو آؤ غار میں چھپ جاؤ، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے تمہارے لیے تمہارے کاموں میں آسانی پیدا فرمائے گا اور نرمی پیدا فرمائے گا۔ انشاءاللہ العزیز آگے ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے ان لوگوں کے اوپر اپنی رحمت کے دروازے کھولے، اور یہ جانیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اگر قربانی دی جائے تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں دی ہوئی قربانی کبھی بھی رائگاں نہیں جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت انسان کو ڈھانپ لیتی ہے اور اللہ تعالیٰ کاموں میں آسانی پیدا فرماتے ہیں، اور یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ انسان حق پر اور سچائی پر ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حق اور سچائی پر ڈٹے رہنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو ہمیشہ سمجھنے، عمل کرنے، اس کو ہمیشہ یاد رکھنے اور دوسرے تک پہنچانے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين،
اللهم إنا أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آمين تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان آمين ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. آمين يا آمين رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک